अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपकी सूरतुल आले इमरान की क्लास नंबर 88 है और इंशाल्लाह इसमें हम आया नंबर 45 पढ़ेंगे। लेकिन आया नंबर 45 स्टार्ट करने से पहले आया नंबर 44 जो आपने माशाल्लाह कंप्लीट की थी लास्ट क्लास में, उसमें हमने अपनी अमली ज़िंदगी में क्या लेसन लिया है उससे मुतालिक थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे जुमले, हर जुमले के एतबार से। आया नंबर 44 हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट की थी। जो इसका टॉपिक था वो क्या था कि पीछे जो टॉपिक चले आ रहे थे लेकिन यहाँ पे इल्तिफात था, और वो इल्तिफात क्या था कि यहाँ पे अचानक से अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया। ठीक है कि आपकी तरफ खबरें भेजी जाती हैं गायब की, अल्लाह ताला वही करते हैं ना। और ठीक है, अब आपसे मैं सवाल करती हूँ कि अगर हम पहले जुमले को लेते हैं, इतने जुमले की बात कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ तक क्या हमारे लिए यहाँ से हमें सोचना चाहिए, इसको कैसे हम अपनी लाइफ में अपने अमल में इस्तेमाल में ला सकते हैं, इधर से क्या क्या पॉइंट्स निकल सकते हैं, बताइए। आपका पॉइंट है कि कोई हमें धोखा नहीं दे सकता कि फलां को गायब का इल्म है। क्यों? क्योंकि गायब का इल्म सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गायब का इल्म नहीं, ये हमारी अमली ज़िंदगी में ये इल्म, इस आयत के इस जुमले का जो फ़ायदा है वो क्या होगा, मुख्तलिफ एंगल से बताएं ना। ठीक है जी। गायब पर ईमान लाना, देखें गायब पर ईमान हमारी दीन का पहला वो है, पार्ट है, यानी एक उसका अरकान है, और वो शुरू में ही सूरह बकरा में आ जाता है ना। तो गायब पर का दावा करने वाले झूठे होते, तो ये हमारी अकीदे का, हमारे ईमान का एक जुज है ना। ठीक है, बिल्कुल सिर्फ अल्लाह सुब्हानो ताला ही गायब को जानते हैं, तो इसलिए हमारा अकीदा इसमें मजबूत होना चाहिए। ये जो लोग कहते हैं ना कि ये बताते हैं गायब का हाल, वो गलत है। ठीक है, इसके अलावा बताएं ना, कुरान में अल्लाह ताला कह रहे हैं खबरें हैं, हम भी तो पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है यहाँ पहले नंबर पे मुखातबीन, लेकिन उसके बाद तो जो भी पढ़ेगा वो है ना। तो जब हम इससे क्या मतलब खबर मिलने से क्या फ़ायदा होता है, ट्रूथफुल बुक। हमें अपनी ज़िंदगी में कुरान पे अमल करने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना है, इससे हमें कुरान के बारे में क्या पता चलता है। कुरान ने जो खबरें दी हैं उन पर ईमान लाना है। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ट्रस्ट, बिल्कुल ठीक है, सच्ची बातें हैं, वेरी गुड, ठीक है। चल, खबर हमें इल्म देती है, तो इसका मतलब है कुरान से हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए क्या चाहिए, क्या मिलता है, इल्म। और इल्म से मुराद क्या, इल्म से क्या फ़ायदा होता है, यहाँ से देखते हैं आप, अमली, इखलाकी, रूहानी, सब किस्म के जो है ना। तो ये जो जुमला मैंने आपसे पूछा था ना, ये इतना पार्ट, तो इसमें हमारी ज़िंदगी में सबसे पहली बात, जब कुरान की हम तिलावत करते हैं, सुबह शाम हम तिलावत करते हैं, ठीक, सुबह शाम, तो और इसके अलावा नमाजों में भी करते हैं सब ना। तो एक्चुअली सिर्फ तिलावत के लिए नहीं है कुरान। इससे क्या समझ आती है यहाँ से, ये अब ये अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि ये खबरों से मुराद इसमें इंफॉर्मेशन है, इल्म है, और ये गायब की तरफ से अल्लाह ने वही की है। तो ये खाली एमी तिलावत करने के लिए नहीं, खबर क्या करती है, खबर इल्म में इजाफा करती है ना। और इल्म फिर क्या करता है, रहनुमाई करता है। हम इल्म हासिल क्यों करते हैं, दुनिया का भी इल्म क्यों हासिल किया जाता है, रहनुमाई के लिए।
اس کو عمل میں لانے کے لیے، رائٹ؟ تو اس لیے صرف تلاوت کے لیے نہیں، اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ رہنمائی کے لیے پڑھنا ہے، ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ قرآن جو ہے کس مقصد کے لیے، وہی بات آ گئی نا کہ ہمارا ضابطہ حیات ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو فیصلہ کرتے وقت کسی بھی بات کا فیصلہ کرتے وقت اپنی محدود عقل کی بجائے وحی کی روشنی میں سوچنا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دیکھیں یہ وحی سے مراد، وحی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی ہے، لیکن ہم تک پہنچائی ہے نا انہوں نے، ہم تک پورا قرآن پہنچایا، اس کے اندر ساری ہماری زندگی کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، جیسے کیسے ہم نے زندگی گزارنی ہے پوری کی پوری، ہر اینگل سے اس کے اندر ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ تو ہم خود سے کیا ضرورت ہے سوچیں، جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رہنمائی دے دی ہے تو اس لیے اس کی روشنی میں، کیونکہ یہ وہ سچائی ہے جو ہماری عقل اور تجربے سے بالا تر ہے۔ وہی یعنی قرآن کے مطابق، وہی کا مطلب قرآن، اپنی رائے یا سنی سنائی بات پر ضد نہ کرنا، بلکہ یہ ماننا کہ اصل حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، اصل علم اللہ کے پاس، کیونکہ کلیئر کٹ یہاں پہ بتا دیا کہ یہ غائب کی خبریں ہیں۔ غائب کی خبریں کس کے لیے ہیں یہاں پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے سامنے ہے، اگر ان کو نہیں کچھ بھی علم ظاہر ہے غائب کا، تو پھر ہم میں سے کوئی بھی عام انسان جو ہے وہ کس اس میں کیٹیگری میں ہوگا نا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ خبروں کا مطلب، اور پھر آپ نے نبا کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ عام، یہ تو ہم ٹرانسلیشن میں خبریں کہہ رہے ہیں نا، لیکن نبا عربی کا ورڈ ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون سی والی خبر جو سچی ہو، جس کو جھوٹ نہ بولا، جس میں کوئی شبہ نہ ہو۔ تو قرآن کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ سارا کا سارا سچا ہے، اور جو خاص طور پہ واقعات ہیں وہ ان کا مقصد ہے نا، وہ اس لیے تھوڑی بیان کیے ہیں کہ خالی واقعے کے طور پہ لے لیں کہ اچھا مریم علیہ السلام سے یہ کہا، ذکر علیہ السلام یا علیہ السلام کا ذکر ہے، ہر ایک جملے کے اندر ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ ہے لیسن ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد پھر نیکسٹ جو ہے ٹاپک، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ۔ یہ پورا ہم نے بہت الگ الگ ڈسکس کر لیا تھا بلاغت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ یہ کتنا امپورٹنٹ وہ ہے جملہ ہے، جب یہ کام ہو رہا تھا ان کی کفالت کے لیے وہ یہ کام کر رہے تھے نا۔ اچھا، اب یہاں پہ جو یہ والا ٹاپک ہے کہ آپ موجود نہیں تھے، یہ ہمارے عقیدے کا پارٹ ہے، اس پہ ہم نے کافی بات کر لی۔ اصل وہی بات آگئی، اسی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، یہاں سے ہم نے سمجھ لیا نا کہ بشر ہیں اور ان کو وہی ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ دیتے، تو پھر یہاں سے بھی ہمارا ایمان پکا ہو گیا نا کس چیز کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غائب کی خبریں نہیں تو پھر عام انسان کو کیا؟ سیم وہی بات ہوگی کہ آپ کا موجود ہونا۔ اور پھر سوچیں ذرا، میں سوچ رہی تھی کہ وہ جو عقیدہ ہے جن لوگوں کا، اور جو لوگ وہ پڑھتے ہیں سلام، کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں نا، ان کو بولتے ہیں بریلوی، بریلوی کہتے ہیں میرا حال ہے وہ عقیدہ، تو وہ ان کا جو پیچھے کانسیپٹ ہوتا ہے اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا، آپ کو پتہ ہے؟ ایسے ہی کبھی ادھر چلے گئے ان کی محفل میں تو ساتھ کھڑے ہو کے وہ بھی شروع ہو جاتے، کیونکہ ان کو پیچھے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کئی لوگوں سے میں نے جب ذکر کیا نا کہ سلام، کیونکہ میں بچپن میں چھوٹی تھی تو میری نانی اماں جاتی تھی ایسی محفلوں میں، میلاد جو ہوتے ہیں تو یہ ہوتا تھا، میں بھی وہ برقع پہنتی تھی تو میں ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی برقعے کو پکڑ کے، اور اتنا مجھے وہ پارٹ برا لگتا تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مجھے پتا تھا کہ یہ اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے، اس لیے کہ کھڑے رہنا ہوتا تھا بہت دیر تک، تو ہم تھک جاتے تھے تو ہم بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے تو ڈانٹ پڑتی کہ نہیں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ۔ اب پیچھے کوئی نہیں پتا ہوتا تھا کہ پیچھے کیا ریزن ہے کھڑے ہونے کی، لیکن پھر جب میں نے پڑھا مجھے پتا چلا کہ اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ان کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے ہیں محفل میں، وہ نعتیں پڑھی، وہ سارا کچھ کیا، سجی ہوئی عورتیں میک اپ کی ہوئی آتی تھی، اور اب ان کی تعظیم میں کھڑے ہونا ہے، یہ کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ آپ موجود ہیں، اب نظر نہیں آتے، پردہ کیے ہوتے ہیں جی، میلاد ہوتا ہے پہلے، سارا کھانا پینا سب،
تو اس کے بعد پھر ساری دنیا کی غیبتیں اور ساری باتیں وہاں چلتی ہیں. تو لیکن وہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بھئی وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے ہم لوگ. تو یہ ہے. تو اب آپ سوچیں کہ یہاں یہ جملہ جو ہے یہ کتنی بڑی ان کی اس عمل کی نفی ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس لیے جن جو یہ کرتے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے اصولاً تو ہمیں. اچھا اب مجھے بتائیں کہ یہ جو پارٹ ہے کہ انہوں نے یہ عمل کیا تھا حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے، اور یہ کس نے کیا تھا؟ آپ پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل سے کہ ان کے بڑے جو سارے وہ تھے ہیکل میں جتنے بھی ان کے بڑے امام تھے یا دینی لوگ تھے، تو انہوں نے نا. اچھا اب یہاں سے ہمارے لیے یہ تو انہوں نے کیا نا، یعنی کیا کیا؟ قرآن اندازی ڈال کے اور پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کفیل کا انتظام کیا. یہ جو عمل ہے، یہ سارا کام ہے، اس سے کیا سمجھ آتی ہے ہمارے لیے؟ اچھا ہاں، یہاں پہ یہ پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ طریقہ کار اسلام میں جائز ہے، مطلب اس طرح کرنا کیا جائز ہے؟ جی لیکن کس کام کے لیے؟ نیک کسی کام کے لیے. دیکھیں ایک وہ ہوتا ہے نا جوا، جوا بھی تو اسی طرح کا ملتا جلتے مختلف چیزیں بنا لی جاتی ہیں نا. وہ اس کے لیے نہیں، اچھے کام کے لیے جب کچھ اس قسم کا مسئلہ پیش آئے کہ جس میں فیصلہ کرنے کے لیے تاکہ آپس میں جھگڑا نہ ہو لوگوں کے بیچ میں نا. مین مقصد تو یہ ہوتا ہے نا اس کا. دیکھیں یہ والا جو ٹاپک تھا نا، اس کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کیا تھا. پہلے ہم تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ اس سے کیا مراد. یہ تو ہم نے جان لیا تھا کہ انہوں نے کلمے، وہ کلمے کیا تھیں، تیر تھے یا اصل کلم تھے، کیونکہ لکھا یہ بھی کہا گیا نا جن سے وہ تورات لکھتے تھے وہی تھی، کیونکہ جو کام ایسا تھا حضرت مریم کے لیے وہ کرنا تو اس کی مطلب برکت کی وجہ سے نا. اچھا اب یہاں پہ ایکچولی یہود کے ہاں رواج تھا، یہ پہلے سے ان کے یہاں رواج تھا کہ وہ اس طرح سے تمام جتنے اپنے فیصلے ہوتے تھے نا اس کے لیے وہ قرآن اندازی کیا کرتے تھے نا. مطلب تو اب اس سے مطلب یہ ایسا عمل ہے جو آگے بھی چلا اور ہمارے ہاں بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ عام معاملات میں قرآن اندازی سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے، خاص طور پہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب آپ سفر پہ جاتے تھے تو اپنی تمام بیویوں کے درمیان میں قرآن اندازی کر کے تو پھر اس کے بعد ان میں سے جس کے نام نکلتا تو ان کو ساتھ لے کے جاتے تھے نا. اب ظاہر ہے اس کا طریقہ یہی ہوگا نا کہ جن کو لے جاتے ہوں گے ان کا نام نیکسٹ ٹائم کے لیے نکال دیتے ہوں گے، کیونکہ ادروائز بار بار اگر ان کا نام آ جائے تو وہ تو نہیں پھر کہتے ہیں نا انصاف ہوگا. تو یعنی کہ اسلام نے نا ایکچولی اصل بات کیا تھی کہ حقوق جو ہیں ایک جیسے ادا ہونا. تو اس وجہ سے جب حقوق مساوی ہونے کی صورت میں نا پھر جھگڑا ہو جاتا ہے نا اگر نہ کریں تو وہ تنازع سے بچانے کے لیے قرآن اندازی کو جائز رکھا گیا ہے. اس کے لیے اگر ہم ایک ایگزامپل سمجھیں کہ اگر سپوز دو تین چار بھائی ہیں، ان کا ایک مطلب گھر ہے تو جس میں وہ برابر کے شریک ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے نا کہ اس قسم کی سچویشن آ جاتی ہے کہ اس میں تقسیم کے وقت تو آپس میں پھر وہ کہ کون سا حصہ کون لے گا یا کچھ، حالانکہ جائیداد کا تو وراثت کا سسٹم ہوتا ہے، لیکن اگر کسی خاص قسم کی سچویشن کے لیے تو قرآن اندازی کی جا سکتی ہے نا. اسلام میں مطلب اس کی مخالفت نہیں ہے. یہ تو یہود کا عمل ہے، لیکن بہت سارے ایسے عمل ہیں جو یہود کے اور ان کے آگے مطلب کنٹینیو تھے نا، یعنی کچھ ایسی عمل اور کچھ ایسے ان کی پیغمبروں کی سنتیں نا. اب یہ تو خاص طور پہ ہیکل میں ہوا نا کہ وہاں کے جو خادم تھے سارے لوگ تھے ان میں وہ سب اب وہاں پہ یہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ جتنے بھی وہاں ہیکل کے جو امام بڑے تھے وہ سب برابر تھے نا علم کے اور عمل کے لحاظ سے. تو جب مریم علیہ السلام ان کے پاس آئیں تو اب سوال پیدا ہوا کہ کون کرے گا کفالت، ان کی تربیت کی ذمہ داری کون اٹھائے گا نا. کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو پتہ ہے ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کا شجرہ نسب کی وجہ سے وہ بہت اہم تھی. پھر ان کا اپنا عمل نظر آتا تھا وہ کیا کرتی تھی. تو پھر یہ ہم جان چکے کہ پھر انہوں نے ڈالا تھا قرآن،
اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں پلیں، اس لیے ان کا قرآن نکلا، وہ طریقہ ہم نے دیکھ لیا تھا، کیونکہ وہ ان کی خالہ تھی۔ تو جو رشتہ ہوتا ہے خون کا، وہ تو اب ظاہر ہے بڑا اہم ہوتا ہے نا۔ تو یہ یہاں پہ اصل میں پوائنٹ تھا نا۔ تو باقی ہم ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں کہ اس ٹاپک کے حوالے سے، لیکن اب یہاں پہ میرا سوال ہے، یہ تو ان کے حساب سے ہم نے ڈسکس کر لیا نا کہ ان کا کیا سسٹم تھا۔ اب یہاں پہ میرا آپ سے سوال ہے کہ اب بتائیں کہ یہاں پہ اب اس سے ہماری عام زندگی میں کیا کیا لیسن نکلتے ہیں، ہم کس طرح اس سے سبق لیں ہر اینگل سے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن اندازی کی بات کریں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں نا، اب اس کے اندر دو تین باتیں ہیں کہ وہ اقلام ڈال کے انہوں نے قرآن اندازی کی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کفالت کرنا مریم کی۔ اور مریم کون تھی؟ کیوں کفالت کرنی تھی؟ تو اس پوائنٹ آف ویو سے عام زندگی میں بتائیں، کوئی سچویشن ہمارے پاس آئے تو کیا کریں؟ جب کسی مسئلے میں اختلاف رائے ہو جائے تو جھگڑے کے بجائے کسی حال پر متفق ہونا اچھا ہے۔ بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ بھی بتائیں۔ فرمنس ان اور ورک، ٹھیک ہے، اور انصاف۔ کیونکہ دیکھیں ویسے تو بحث ہوتی رہے گی، میں کروں، میں دیکھ لیں نا آگے کہا ہے کہ جب وہ آپس میں بحث مباحثہ کر رہے تھے، جھگڑے تھے، تو وہ کر رہے تھے نا، یہ کام کر رہے تھے، ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اگر یہ کرتے رہتے تو فائنلی جھگڑے تک بات آ جاتی۔ آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے دیندار لوگ جھگڑا کرتے ہیں ان معاملات میں، تو وہ بھی دیندار ہی تھے، تبھی تو بحثیں کر رہے تھے۔ لیکن یہ کام جب ہوا تو صلح صفائی سے کوئی بول ہی نہیں سکتا تھا پھر نا، مل کر فیصلہ کریں۔ بالکل، ہاں، شاباش، بھلائی کے کام میں سب کو آگے بڑھنا چاہیے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بتائیں، اور ضد نہ کریں، بالکل ٹھیک ہے، سب کی رائے کو جانیں، بالکل ٹھیک۔ اور کچھ ایک پوائنٹ بڑا آپ مس کریں، they were eager to take care of مریم۔ ہاں، اس وجہ سے یہ کیا ریزن تھی اور اس کا مقصد کیا تھا، اس کے اوپر بتائیں نا، ہم اپنی زندگی میں اس سے کیا فائدہ، وہ کیوں اتنے وہ تھے۔ ان کے لیے تو سمجھ آ گئی کہ حضرت مریم جو تھی وہ ایک مطلب ایک ایسی فیملی سے آئی تھی۔ ہاں، لڑکی کی کفالت کی اہمیت یہاں خاص طور پہ لڑکی کے حساب سے بھی ذہن میں رکھیں، بالکل، یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ اور بتائیں، اٹ واز اے بگ آنر، ٹھیک ہے، ان کے حساب سے بالکل ٹھیک ہے، آنر تھا۔ لیکن اب ہمیں تو یہ آنر نہیں مل سکتا نا، کہ مطلب کوئی پیغمبر کی یا اس کی بچی یا اس طرح، ہم کیا کریں؟ یہ ہمارے لیے بڑا ادھر اہم ایک نیکی کا ہے، اچھے کاموں میں پہل کرنا ہے، ویری گڈ۔ آرفنز، اب حضرت مریم کیا تھی؟ ان کا بھی تو نہ ماں تھا نہ باپ تھے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جب کوئی علم حاصل کرنا چاہے تو اس کی مدد کریں، یہ بہت ہی اہم ایک اور پوائنٹ ہے۔ حضرت مریم کی ذاتی خصوصیات کے حساب سے بتائیں، میں چاہتی ہوں آپ خود ہی ادھر پہنچے، جو پوائنٹس میں نے لکھے ہوئے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کو بتاؤں ڈائریکٹلی۔ اس طرح پھر آپ کو عادت ہو جائے گی نا، ہر لحاظ سے سوچیں، حضرت مریم کی جو کردار تھا، شخصیت تھی، اس حساب سے بتائیں کہ اس میں ان لوگوں کی ٹیلنٹ کی مدد کریں، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہے تو مدد کریں، ویری گڈ، شاباش، اچھا، چلیں، ماشاءاللہ آپ نے آلموسٹ سارے ہی پوائنٹس کر دیے ہیں ڈسکس۔ اب میں یہاں سے پڑھتی ہوں کیا کیا ہے، دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں ہمارے لیے کسی ذمہ داری، اب یہ کیا تھی؟ حضرت مریم جب آ گئی وہاں پہ ہیکل میں، اب یہ، اور وہ بھی لڑکی ہے نا، تو اب اس کی ذمہ داری، اس کی حفاظت اور پھر امانت کس نے دی تھی؟ یہ امانت ان کی ماں نے، اور وہ تو فوت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہیکل والوں کو دے کے گئی تھی نا، وہاں پہ وہ پرورش ان کی ڈلنی تھی۔ تو ذمہ داری امانت کے لیے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، جان نہیں چھڑانی ایسے نا، نہ کہ تعلقات یا سفارش پر۔ یہ ہمارے ہاں تو عام زندگی میں بہت زیادہ ہوتا ہے نا،
کہ اگر کوئی اس طرح تعلقات اور سفارش اور ایسی چیزیں، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جو ڈیزرو کرتا ہے اس اس کو نہیں وہ ملتا اس کا حق، لیکن جو نہیں بھی کرتا وہ تعلقات اور سفارش کے ذریعے اس کو مل جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو امانت ہے یا ذمہ داری ہے اس کا بہت انصاف سے فیصلہ کرنا ہے۔ کسی بھی چیز کی ذمہ داری آپ پہ پڑ جائے یا امانت ہو نا، تو اس کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ تو انہوں نے بھی دیکھے نا انصاف سے پھر کیا۔ اچھا، یہاں یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، بچوں کی پرورش اور تعلیم کو سب سے اہم خدمت سمجھنا۔ یہ بچی تھی نا، جب آئی ہیں بچی تھی، یہ اس وقت کا واقعہ ہے نا، اب ان کی پرورش کرنی تھی۔ تو اب اس کی اہمیت تھی، اتنے بڑے بڑے سارے وہ جو ہیکل کے اندر، مطلب آپ سوچیں نا، حضرت زکریا علیہ السلام ایک پیغمبر، اور ان کے ساتھ اور جو ہوں گے وہ بھی سارے علم والے، تو یہ سارے جو تھے ان کے نزدیک یہ کتنی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ تو بچوں کی پرورش اور تعلیم، اپنے بچوں کی تو انسان کرتا ہے، لیکن جو بچے کا کوئی نہیں ہے اس کے لیے سوچنا ہے نا، نہیں؟ پھر اس کے بعد یتیموں کمزوروں کی پرورش کو نیک عمل سمجھ کا ذمہ دار۔ اب یہ جو کر رہے تھے نا، صرف اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام بہت بڑے فیملی سے آئی ہیں تو ہمارا نام ہوگا۔ اصل پیچھے مقصد کیا تھا کہ ان کا تو کوئی نہیں ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ یتیم بھی تھی کیونکہ باپ فوت ہو چکا ہوا تھا، اب تو ماں بھی نہیں تھی، اور ان کی کمزور تھی وہ، تو اس لیے یہ عمل ایسا ہے کہ یہ نیک عمل ہے۔ تو ذمہ داری لینا یہ بھی ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ یہ پھر ادھر جاتا ہے کہ ان کی میں نے آپ کو کہا تھا نا، ان کی کردار، ان کی فیملی کا کردار اور ان کا کردار، کہ یہ کس طرح سے نیک اور وہ تھی، تو خاندان کیسا تھا اور خود کیا تھی، پاک باز اور نیک تھی نا۔ تو لوگوں کے قریب رہنا، کیونکہ وہی برکت کا ذریعہ بنتے، وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے برکت، وہ خود تو نہیں ہوتے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ پیروں کو ہاتھ لگانا کہ ادھر سے برکت ملے گی، لیکن ظاہر ہے جو نمازی اور وہ ہوتا ہے اسے دعا کروانا، یا نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کے قریب، کیونکہ صالحین ہوئے نا، تو صالحین کی صحبت میں رہنا۔ تو یہاں پہ یہ سب چاہتے تھے کہ اس بچی کو دیکھیں نا، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو وہ جو انہیں لے کر گئے تھے، وہاں رواج تھا کہ جو لے جاتے تھے بچوں کو کفالت کے لیے ادھر، مطلب گاؤں میں پالنے کے لیے، تو وہ حضرت حلیمہ سعدیہ وہ لے گئی تھی، تو آپ کی برکت سے کیا کیا نہیں ہوا ان کے گھر میں، یاد ہے نا؟ تو یہ نیک بچے جو خاص طور پہ پیغمبروں کے بچے یا خود پیغمبر یا ان کے خاندان سے، ان کی اپنی برکت تو ہوتی ہے نا، اس کا برکت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اب یہاں تو یہ تو خاص حضرت مریم ہے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ کتنے بچے، سوچے کتنے بچے ہیں جن کے پاس بیچارے جو حالات ہیں، تو بس استغفار، میرے پاس تو بہت کیسز آتے ہیں، مجھے پتا ہے نا کہ کیا کیا حالات ہیں۔ یہاں خالی کھانے پینے کی بات نہیں کہ ان کو سنبھالنا، یہ اصل بات تو ان کی پرورش تعلیم تھی، اور ان کو کس طرح سے ان کو بڑا کر کے، تو ان کو دیکھ لیں پھر وہ کیا بنی۔ تو کیا پتا کہ آپ ایک بچے کی جب تعلیم اس کو دے رہے ہو تو وہ کیا کل کو کیسے وہ، مطلب وہ شخصیت نکلے گی، اور پھر تعلیم تو فائدہ ہی دیتی ہے نا پھر انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ۔ اور پھر یتیم کا تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہاتھ کی 2 انگلیاں جو تھی ان کو ایسے اشارے سے بتایا کہ جو یتیم کی پرورش کرے گا اور اس کی ٹیک کیئر کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا، یعنی اتنی مفہوم بتا رہی ہوں اس کا کہ 2 انگلیاں کتنی قربت ہوگی۔ بس ہم بھول جاتے ہیں نا، ہم نکال سکتے ہیں کہیں نہ کہیں سے پیسے اور یہ کر سکتے ہیں، کتنا بڑا اجر ہے نا کسی بچے کو کرنا، اور یہ نیکی کا کام بھی، اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے نا۔ تو الگ سے بچے کے لیے کرنا، آپ کو اتنی خوشی ملتی ہے جب آپ کسی بچے کو، وہ اس کی چہرے پہ خوشی ہوتی ہے، ان کی زندگی بدل جاتی ہے، پھر وہ بہت ہی مطلب بڑا نیکی کا کام ہے۔ یہاں سے یہی ہماری عمل کے لیے تو پھر یہی ہے نا، وہ تو کر گئے جو انہوں نے کرنا تھا۔ اچھا چلیں اگلی جملے کو، لاسٹ جملہ دیکھ لیں۔ اب اس میں پھر دوبارہ وہی بات ریپیٹ ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب وہ جھگڑے تھے۔ اچھا، اب یہاں پہ بڑا مجھے یہ والا پوائنٹ اچھا لگا کہ یہ ریپیٹ ہوا
کہ ایک تو یہ بات کہ آپ وہاں نہیں تھے کہ جب وہ جھگڑے تھے، وہ جھگڑے تھے، کون جھگڑے تھے؟ یہ یہ کون کون تھا ذرا نوٹ کریں، وہ جو وہ کلام ڈال رہے تھے یہ کون تھے، کس لیول کے لوگ تھے؟ تو یہ جھگڑے تھے ٹاپ علماء، سوچے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ پھر ان کا اس سے ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ یعنی بحث تو کر رہے تھے، جھگڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہاتھا پائی کر رہے ہوں گے، لیکن آپس میں کہ میں یہ ایسے کر لیں ویسے کر لیں، یعنی ایک بات پہ نہیں آ رہے تھے۔ اس سے کیا سمجھ آتی ہے اس کام کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، لیکن یہاں تو جس کام کے لیے بھی کر رہے تھے، اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ ڈفرینٹ اوپینین ول بی دیئر، ٹھیک ہے، یعنی بحث کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے بحث مباحثہ کرنا، اختلاف ہونا، کیا وہ غلط بات ہے؟ چلیں میں آپ سے کوشچن کر کے پوچھ لیتی ہوں۔ ویری گڈ، یعنی جب ایگو کو نہیں آنا، بٹوین ڈوئنگ گڈ ڈیڈ، بالکل ان کے جھگڑے کی وجہ ان کی اپنی ذات کا پریفرنس دینا، بالکل۔ دیکھیں اصل بات کیا ہے یہاں پہ، جو ان کا جھگڑا ہے نا، اس کی کیا وجہ تھی یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں نا۔ اس کے پیچھے ان کی نیت کیا تھی اس بحث مباحثے کے، کہ ہر کوئی اس نیکی کے کام کو لینا چاہ رہا تھا۔ یہ وہ نہیں تھا جھگڑا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے جھگڑنا، یعنی ہمارے ہاں تو کس لیے جھگڑا ہوتا ہے؟ اپنے مطلب کے لیے جھگڑا ہوتا ہے نا، دنیاوی معاملات میں بھی اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو۔ یہاں پہ ان کا جھگڑا تو نیکی کا کام کے لیے جھگڑا تھا، تو اس میں کوئی برائی ہے نہیں، ٹھیک ہے نا جی، بالکل۔ تو بالکل ایوری ون واز سنسیئر، ہر کوئی دل سے چاہتا تھا کہ لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں۔ تو یہ جھگڑا ظاہر ہے یہ کام کرنے سے پہلے کا تھا، یہ بحث اس سے پہلے کی تھی نا، بالکل گڈ انٹینشن۔ تو اس لیے، اور اچھا ہمارے ہاں اگر کوئی مسئلے مسائل آ جائیں یا کوئی ایسا آپس میں کسی مسئلے پہ تنازع آ جائے تو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ کہاں سے کیسے رہنمائی ملے ہمیں؟ اب یہ خالی معاملہ تو نہیں ہے نا، دنیا میں ہمارے ساتھ تو بہت معاملات ہوتے ہیں نا، تو کیا طریقہ کرے بندہ، کیسے سالو کرے بتائیں؟ اور کیسے کرتے ہیں ہم؟ آلریڈی کرتے ہیں نا ہم، کیا کرنا چاہیے اس کا؟ ڈسکس فار سالونگ میٹر الاؤ قرآن اور حدیث اور سنت کے مطابق، بالکل۔ دیکھیں ڈسکشن بالکل کرنی ہے، لیکن عام اپنی ڈسکشن تو کریں ہی نا، کیونکہ دیکھیں نا یہ جملے سے ڈسکس ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر قسم کے مسئلے کا حل بتایا۔ یہ تو ایک پوائنٹ ہے نا، ایک ان کا خاص قسم کا معاملہ ہے قرآن اور سنت میں، اور سنت میں تو عمل ہے سارے، وہ ہر ٹاپک کے بارے میں عمل ہے، یعنی جس طرح بھی نا، تو قرآن حدیث سے اور پھر صحابہ کے اعمال سے، آثار سے رہنمائی لینی ہے، نہ کہ خود فیصلے کرنے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا یہ جو معاملہ ہے یہ اب مل گیا نا قرآن سے، کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں آپ نے قرآن اندازی کر سکتے ہیں، تو ایک یہ ہمارے پاس آ گیا قرآن اندازی کا، مطلب ایک سنت مل گئی۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا کون سا مسئلہ ہے نا، ٹھیک ہے، تاکہ انصاف ہو نا۔ اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ انصاف۔ اور کیوں؟ کیونکہ جب جھگڑے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو وہ نیکی کے کاموں میں بھی جھگڑے، اور میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ شیطان یہاں پہ کام کرتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ جب بھی کوئی بڑے نیکی کے کام لوگ شروع کرتے ہیں لگ کے، ایسی ایسی اچھی آرگنائزیشن بنتی ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد میرا تجربہ ہے، اگر تو پیسہ انوالو ہو کہ جیسے کسی کو پیسے مل رہے ہوں اپنی ذات کے لیے، جیسے پے ہوتی ہے یا انسینٹیو ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے، تو پھر تو پیسے پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ یا پھر اچھا مل کے بزنس بھی تو لوگ کرتے ہیں نا، جیسے اسکول کھولتے ہیں، اسلامک اسکول کھولیں یا کچھ بھی، تو اس وجہ سے تو یا تو پیسے پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، اور دوسرا کس چیز پہ ہوتا ہے؟ پوزیشن پہ۔ ہاں پوزیشن، مطلب میری
اسٹیٹس کے اوپر کہ میرا کیا اسٹیٹس ہے، میری کیا پوزیشن، میری اہمیت ہے اور فلان ہے، میری بات مانی جائے، یہ کی جائے. بہت زیادہ یہ غلط کام ہے. کئی لوگ بڑے اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور وہ پھر کام وہیں رہ جاتا ہے. اور خاص طور پہ مسلمانوں میں اتنا برا پاور، بالکل اتنا برا اثر پڑتا ہے دوسروں پہ کہ او یہ تو ایسے ہی ہیں، ہمیشہ جھگڑے ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بندوں کو ریپلیس کر دیتا ہے نیکی کے کام کے لیے. آپ بس وہی بات ہوتی ہے جس میں اخلاص ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے. جو جہاں ذرا سا بھی ہلکا سا بھی، یہ نہیں کہ وہ شخص برا ہوتا ہے، لیکن ایک کمزور ٹائم میں اس کے اوپر شیطان کا حملہ ہو جاتا ہے اور ایک چھوٹی سی بات کے اوپر وہ اپنا سارا خراب کر دیتا ہے. اور اب وہ فیصلہ بندہ کیا کرے؟ آپ دونوں طرف کی بات سنیں گے تو دونوں طرف ہی آپ کو صحیح لگ رہے ہوتے ہیں نا. وہ پھر میں تو سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی کام لیتا ہے بندوں سے، تو جس کو رکھنا ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے، اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے. بالکل پاور اور اہمیت اور مجھے کیوں نہیں، میری بات نہیں مانی، فضول فضول باتوں کے اوپر نا. تو بہت تجربہ ہے میرا مختلف اینگل سے نا. بہرحال اس کے اوپر اور بھی بہت پوائنٹس ہو سکتے ہیں، لیکن اب ہم نے اگلی آیت پہ بھی جانا ہے. تو اس آیت کے اس والے جملے میں پہلی بات جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں، اختلاف رائے ایک فطری بات ہے. اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے حدیثیں بھی ہیں اور اس ٹاپک پہ بہت گفتگو ہے کہ اختلاف جو ہے ہونا وہ کوئی برائی نہیں ہوتی ہے. کسی بھی کام میں اختلاف ہونا برائی نہیں، چاہے نیکی کے کاموں میں یا کسی بھی. یہ رائے کا اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ایک فطری بات ہے اور یہ ہوتا ہے. کیوں کیوں ہوتا ہے ویسے؟ کیونکہ ہر انسان ڈیفرنٹ طریقے سے سوچتا ہے نا. ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی علم کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے، مشاہدے کے اعتبار سے. تو جب ہو تو بس یہ سوچ کے نا رائے دے کہ میری مانی جائے، بس یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اختلاف ہونے پر جھگڑا بڑھانے کی بجائے منصفانہ حل تلاش کریں. اپنی زندگی کے تنازعات کو قرآن و سنت معیار بنائیں، سمپل. اور ہمارے پاس ہر طرح کی اگزامپل ہے، یہ نہیں کہ اگزامپلز نہیں ملیں گی. یہ یاد رکھنا کہ دنیاوی جھگڑوں کی اصل حقیقت اللہ کے علم میں ہے، لہٰذا عاجزی اور انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. گھوم پھر کے وہی بات آ جاتی ہے نا، اخلاص. کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ سارا کچھ اللہ کی طرف پلٹنا ہے تو پھر دنیا میں تو ہم نے اجر ہی پانا ہے. ہاں کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہیں انصاف پہ ہوں یا آپ حق پہ ہوں، لیکن دوسری طرف نہیں کوئی سن رہا آپ کو حق پہ، تو آپ خود پیچھے ہو جائیں. اس کا بھی تو اجر ہے. اس کی تو بہت بڑی اگزامپل ہے ایک ہماری اسلام میں. کچھ اگر ذہن میں آ جائے تو بتائیں. حق پہ ہوتے ہوئے پیچھے ہٹ جانا کہ خون خرابہ نہ ہو، جھگڑا نہ ہو. کچھ یاد ہے آپ کو؟ دی دو ایگزامپلس ماشاءاللہ آپ لوگوں نے دی. ایک حضرت حسن علیہ السلام کا پیچھے ہٹ جانا، اور وہ حق پر تھے، وہ پورا واقعہ آپ کو پتہ ہے ان کا بھی. اور اس کی پیشن گوئی پہلے ہی دے دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو امام حسن علیہ السلام کا اپنے حق سے دستبر، اس لیے کہ جھگڑا نہ ہو. اور دیکھ لیں پھر کیا ہوا تھا بعد میں حضرت امام حسین کے ساتھ. تو یہ آپ کے سامنے ہی ہے کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا. تو حالانکہ دیکھیں دونوں بھائی تھے، لیکن وہی بات ہے کہ اس وقت کے حالات، سچویشن، اور بھی جو اللہ چاہتے ہیں. بہت ساری چیزیں، بہت سارے واقعات اللہ تعالیٰ انسانوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، ان کی آزمائش کے لیے یا سکھانے کے لیے، نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، بہت سی ریزنز ہوتی ہیں. اللہ کی حکمتیں اللہ جانے. اور پھر صلح حدیبیہ، وہاں بھی دیکھ لیں کتنا دکھ ہوا تھا صحابہ کو. یاد ہے وہ پورا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، کتنا دکھ ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ لیا. تو اس طرح سے پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے. ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ اختلاف میں، رائے میں ہر وقت، وہ پھر اگر ایک لمٹ سے بڑھ جائے. اب انہوں نے بھی کیا بحث مباحثہ، اختلاف رائے ہوا ہوگا کہ ایسے کریں، ایسے کریں، یہ کریں، پتہ نہیں کیا کیا رائے دی ہوں گی. کسی نے کہا ہوگا کچھ دیر فلاں کے پاس رہ لے، کچھ دیر کسی کے پاس رہ لے. اچھا ایک میرے دماغ میں اچانک سے بات آئی ہے. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ کوئی بھی نہیں ہوتا، تو رشتہ دار ہوتے ہیں مختلف. تو آپ کو پتہ ہے یتیم ہو جاتے ہیں جب ان کے ماں باپ ایکسیڈنٹ میں ہی ہیں.
تو بڑا ظلم ہوتا ہے بچوں کے ساتھ کہ ان کو کبھی در بدر کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کئی دفعہ ان کو جدا کر دیا جاتا ہے کہ کسی کو کسی کے پاس بھیج دیا جاتا ہے، کسی کو کسی کے پاس، تاکہ بس ان سے جان چھڑانے کے لیے نا۔ کوئی ایسے کیسز میں نے دیکھے ہیں، خود اب دیکھے ہیں اور سنے بھی ہیں اور دکھائے بھی جاتے ہیں نا۔ اور فاسٹر ہوم میں تو یہاں کا تو خیر چھوڑ ہی دیں، یہاں جو ہوتا ہے وہاں بھیجنا تو بالکل ہی الگ سے سچویشن ہے، ایون اپنے پاس بھی رکھتے ہیں لیکن ان کو سب کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی سچویشنز ہیں، تو اللہ تعالیٰ بس معاف کرے کہ تھوڑا دل بڑا کرنا ہوتا ہے، اور اللہ ہی کرتا ہے سب کی کفالت، سب کا خیال اللہ کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں یہ کام، یہ جو بچوں کو یا کسی کی کفالت کرنا یا کسی بچے کو پڑھانا، یہ سب یہ اللہ دل میں ڈالتا ہے، اور پھر اللہ کام لیتا ہے ایسے انسانوں سے نا، وہ پھر اللہ لیتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بات نہیں ہوتی ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں سے دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ چلیں بہرحال یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، اس پہ بہت ساری ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ تو یہ اصل میں یہاں پہ یہ سارا جو ٹاپک ہے نا، یہ والا، یہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا اور انصاف سے کام لینا، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، بالکل۔ چلیں الحمدللہ کچھ حد تک ہم نے ڈسکشن کی، اور اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ آیت پہ، آیا نمبر 45۔ اِذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب کہا ملائکہ نے اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یبشرکی خوشخبری دیتا ہے تمہیں، بکلمۃ منہ ساتھ ایک کلمے کی، اس کی طرف اپنی طرف سے، اس سے یعنی اپنی طرف سے، اسمہ اس کا نام، المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وجیہن، وجیہن بلند مرتبے والا یا رتبے والا، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، ومن المقربین اور مقربین میں سے ہوگا، وہ مقربین، وہ جو مقربین میں سے ہے۔ اچھا جی، اب یہاں سے جو مین ٹاپک ہے وہ سٹارٹ ہونے لگا ہے۔ جو پیچھے جتنا ہم نے پڑھا ہے یوں سمجھے کہ وہ ایک بنیاد تھی نا، تو وہ کیا مین ٹاپک ابھی ڈسکشن کریں گے۔ پہلے ذرا اس کے جملے دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں سے از آ رہا ہے، سورہ بقرہ میں تو آپ کو پتا ہے کہ از بہت استعمال ہو رہا تھا، اب یہاں بھی از آیا ہے، تو اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے، اس کے آنے سے، اس کے آنے سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ یہاں پہ کیا اب ڈسکشن ہونے جا رہی ہے، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ یعنی اگر ہم پچھلی آیت کے ساتھ دیکھیں نا تو اس کا ایک خاص قسم کا امپیکٹ آئے گا نا، لیکن یہ کیا ہے، اس یہاں پہ جی یاد دہانی کے لیے، اس یاد کرو، تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے پھر کیا محذوف ہے، اذکرو، یاد کرو جب کہا ملائکہ نے مریم سے۔ اب یہ کس کو یاد کرایا جا رہا ہے، بائی دی وے کس کو یاد کروایا جا رہا ہے، پہلے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ظاہر ہے مخاطبین کے حوالے سے نا، کیونکہ آپ کو ہی تو پیچھے کہا گیا نا کہ یہ خبریں ہیں، یہ سب مخاطب جس کو کیا جا رہا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اب ہم بھی، کیونکہ ہمیں بھی اب سارا قصہ، اب ساری پیچھے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے ترتیب سے، جہاں سے پیغمبروں کا ذکر آیا اور پھر آگے کے کیا ہوا، اور یہ دوبارہ سے استعمال ہو رہا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جب نازل ہو رہا تھا قرآن، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے ترتیب سے، سیاق کے اعتبار سے دیکھیں تو جی مدینہ کے جب یہ نازل ہوئی سورت اور یہ آیات، اس وقت کے لوگوں کے لیے جن میں یہود ظاہر ہے سر فہرست تھے، کیونکہ اور پھر خاص طور پہ صرف یہود نہیں، یہ ہے کس کے لیے، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے نا، تو نصارہ، کیونکہ ادھر عقیدے کا معاملہ ہے تو نصارہ،
اور پھر اس کے بعد آخر تک ہے بیسیکلی یہ نصارہ کے لیے ہے نا یہ ٹاپک زیادہ. یہود کا بھی اس میں تعلق ہے لیکن وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہے. تو بہرحال اس مفعول بھی بنے گا کس کا پیچھے اس گرو فعل کا, اور از آتا ہے تو پھر اس کے بعد جملہ کیا ہوتا ہے اس کا مضاف الیہ, وہ پھر ہم جانتے ہیں سارا اس کے یہاں تک. لیکن اب اس کے بعد قالت آ گیا, قالا, اور پھر اس کا معقول القول بھی ہمیں چاہیے ہوگا. الملائکۃ ملائکہ نے کہا, ملائکہ کیا ہے فاعل, یا حرف ندا, یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ ندا کے لیے یا آ گیا اس کی جگہ, اور مریم. اب جب ندائیہ جملہ آتا ہے تو پھر کیا چاہیے ہوتا ہے, فعل محذوف ہے بالکل, اے مریم کیا چاہیے ہوتا ہے جب ندائیہ جملہ آتا ہے تو نہیں, منادہ تو چاہیے ہوتا ہے. ندائیہ جملے کی بات کریں, یہ تو جملہ ہے نا, منادہ تو ہے نا مریم, ظاہر غیر منصرف ہے. جواب ندا, شاباش, جواب ندا بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا. تو جواب ندا کیا ہوگا پھر, اے مریم. اس کے بعد کیا بلا کے ان کو کہا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ یبشرو کی بکلماتی تن من ہو. یبشرو انا تو سے جملہ اسمیہ آ گیا, اللہ کیا ہے اسم انا, اسم ظاہر. آگے کیا ہے یبشرو کی, بشرا یبشرو سمپل فارم ٹو, باب تفعیل. اس کی خصوصیات یاد رکھیے گا, اس کو ڈسکس کریں گے. بی حرف جر, کلمتن اسم مجرور جار مجرور, کس سے متعلق ہے, خوشخبری دیتا ہے تمہیں, وہ خوشخبری دیتا ہے, ہوا کی ضمیر مستتر کس کی طرف جا رہی ہے, اللہ سجلالہ کی ضمیر حضرت مریم علیہ السلام کی طرف. سب کلیئر ہے. بی حرف جر, کلماتن جار مجرور متعلق فعل. اب میرا سوال ہے من ہو, یہ بھی جار مجرور ہے, یہ کس سے متعلق ہے, من ہو یہ بھی فعل سے متعلق ہے, خوشخبری دیتا ہے اپنے پاس سے, اپنی طرف سے, شاباش. یہ متعلق ہے یہاں پہ صفہ سے جو کہ محذوف ہے. کس کی صفہ, کلماتن کی. اب وہ کیا ہے صفہ معنی میں, وہ بھی ہم تدبر میں بات کرتے ہیں. نعت محذوف ہے تو من ہو جار مجرور سے متعلق ہے, کیونکہ معنی پھر تبھی کمپلیٹ ہو جائے گا نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ سارا جملہ جو ہے یہ ان اللہ, یہ ظاہر ہے اس کا اسم, اور پھر آگے جملہ فعلیہ کیا ہوگا, انا کی خبر مرفوع. اس کی کیا پوزیشن بنے گی, فعل فاعل سارا یہ مل کے اس کی خبر, اسم اور خبر انا کی مل کے کیا بنے گا, جملہ جواب ندا, جواب ندا, یہ پورا جملہ. ٹھیک ہے, رائٹ. اب میرا سوال ہے, قالت معقول القول ملائکہ کا کہاں ہے, یہ تو ہو گیا نا جواب ندا, یہ پورا جملہ, یہ والا جملہ جواب ندا بن گیا. یہ جملہ اسمیہ کی بات کر رہی ہوں, یہ جواب ندا ہے. تو معقول القول کون سا پھر جملہ ہے, یہ اب آپ بتائیں. شاباش. آپ یوں کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ جملہ ندائیہ اور جواب ندا دونوں, یا مریم سے لے کے یہاں تک من ہو تک, یہ سارا کا سارا مل کے کیا ہے, معقول القول. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیونکہ یہی ملائکہ نے جو بولا ہے نا یہ سارا ہے, تو یہ معقول القول ہو گیا. سبحان اللہ, کلیئر ہو گیا. اچھا, ظاہر ہے تدبر کی بہت ساری اس میں چیزیں ہیں, وہ انشاءاللہ ہم بعد میں کرتے ہیں, پہلے اس کو دیکھ لیں لفظ بائی لفظ. آگے اسم ہو, اس کا نام, مسیح المسیح عیسی ابن مریم. اسم ہو, یہاں سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے, تو اسم سے تو ظاہر ہے اس کی پوزیشن کیا ہوگی, مبتدا, وہ ہوا مضاف, اور ہو کی ضمیر
مضاف الیہ، اس کا نام کیا ہے؟ اب بتائیں مجھے خبر کہاں ہے؟ خبر، اسم کی خبر، المسیح مرفوع ہے خبر، اور معرفہ بھی الف لام آ گیا، ٹھیک ہے چلے جی، المسیح خبر ہوگی، تو یہ اس کا مطلب ہے جملہ اسمیہ کمپلیٹ ہو گیا۔ آگے عیسیٰ، عیسیٰ کی کیا پوزیشن ہے؟ ٹھیک ہے، مسیح عیسیٰ، بدل، اوکے بدل، تو پھر اس کا مطلب ہے عیسیٰ کا اعرابی حالت نظر نہیں آ رہی نا، تو آپ کو پتہ چل گیا کیونکہ آپ نے اس کو بدل بنایا، تو یہ کیا ہوگا؟ عیسیٰ کیا ہوتا ہے، کس ٹائپ کا وہ ہے، مطلب اس پہ اعراب نظر نہیں نا آتا، جی دمۃ المقدرہ، یعنی جی غیر منصرف، تو اس کے اوپر دمۃ المقدرہ، کیونکہ بدل ہے نا اس کا مسیح کا، تو یہ دونوں کا وہ ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائیں ابنو، یہ بھی مرفوع ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے؟ ابن، ابن کا بڑا یاد ہے، آپ نے رول پڑھا تھا ہے نا، جی کہ یہ کیا بنتا ہے صفہ، ہاں لیکن کب بنتا ہے اس کی ایک پورا رول تھا، تو اس کے لیے آپ لوگ ڈفرینٹ رائے، تو کیونکہ اس میں واقعی ڈفرینٹ رائے ہے نا، وہ کیا ہے کہ ایک تو اس کو کیا کہا گیا ہے، عیسیٰ کا بدل، یہ بھی کہا گیا عیسیٰ کا بدل، بدل کا بدل، اور دوسری رائے کیا ہے اس کی کہ یہ صفہ بھی بنایا گیا اس کو نا، ٹھیک ہے، صفہ بدل یا صفہ نعت مطلب عیسیٰ کی، اور تیسری رائے بھی ہے، وہ کیا ہے کہ یہاں پہ یہ خبر ہے، یہ بھی رائے ہے۔ اب یہ ساروں سے نا معنی سے سمجھتے ہیں کہ ہوا یہاں پہ حذف ہے، محذوف ہے، وہ بیٹا ہے مریم کا، یہ بھی ایک رائے بتائی گئی ہے کہ وہ بیٹا ہے مریم کا، مطلب ڈیفرنٹ طریقے سے نا، جی بالکل، سارے اپنی اپنی جگہ ایک سینس تو بنتی ہے نا، کیونکہ جس طریقے سے اس کو کہا گیا۔ اب ابن کا رول آپ نے پڑھا تھا، وہ تین اس میں مختلف وہ ہوتی ہے نا، جی بالکل، ہوا ابن مریم۔ اب آگے آ جائیں مریمہ، اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ یہ تو سمپل ہے، مضاف الیہ، ٹھیک ہے، مریم کا بیٹا، وہ کنیت اور وہ سارا اس چکر میں ابن کو دیکھیں تو عیسیٰ ابن مریم، تو یہ بنتا ہے، تو یہ مضاف الیہ۔ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے گرامر کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں جو بھی ہے، لیکن اصل تو اتنا یہ ڈیفرنٹ لگ، اب اس میں اگر دیکھیں مسیح نام ہے، اس کا نام مسیح ہے، کیا یہ علم ہے؟ نام ہے مسیح، پہلے یہ بتائیں مجھے، تدبر میں تو ڈسکس کریں گے اس کا معنی، لیکن یہ مسیح جو ہے کیا یہ علم ہے، نام ہے؟ یہ نہیں، اس کو کیا کیا کیٹیگری میں لائیں گے؟ ان کے نام کے طور پہ مسیح، مسیح تو آپ کو پتہ ہے کہ دجال کو بھی کہا جاتا ہے، لقب، یہ لقب ہے ان کا، ٹھیک ہے، یہ لقب ہے۔ عیسیٰ کیا ہے؟ عیسیٰ یہ نام ہے، ذاتی نام، دیکھیں آپ کو پتہ ہے نا کہ بدل، اب یہ اس کو اگر آپ بدل بنا رہے ہیں تو یہ مبدل منہ ہوا ہے نا، رائٹ، تو اصل جو ہوتا ہے مطلوب وہ تو بدل ہوتا ہے نا، رائٹ، جی عیسیٰ نام ہے ان کا نا، تو یہ مسیح جو ہے ان کا لقب ہے۔ ابن تو مریم کا بیٹا، بیٹا ہونا جو ہے یہ اس کی عیسیٰ کا بدل بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو بھی اس کے مختلف قسم کے وہ ہیں نا، تو یہ ہوگی بات۔ اب ہر ایک کا نا اپنا اپنا امپیکٹ ہے، یہ پھر انشاءاللہ ابھی ہم دیکھتے ہیں، اس کے اوپر کافی بات ہوئی ہے، مسیح کا الگ ایک وہ ہے، عیسیٰ کیوں نام رکھا گیا، اور بیٹا پھر مریم کا، ٹھیک ہے، خالی اگر ہوتا ہے اسم ہو ان کا بیٹا عیسیٰ، بات تو پھر بھی سمجھ آ جاتی نا۔ چلیں تو اچھا، اب یہ ہو گیا، اس کے بعد وجیہن، یہ منصوب ہے، یہ کیا ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے؟ وجیہن
اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہن. جی حال کس کا حال؟ ذوالحال کون ہے؟ یہ کس کا حال ہے؟ اب یہ آپ نے بتانا ہے اس کا ذوالحال کون ہے، عیسیٰ یا مسیح؟ آپ نے دو رائے دی ہیں، ٹھیک ہے. چلیں اس کے اوپر بھی تدبر میں بات کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے معنی کے حساب سے. پھر دنیا، دنیا میں اور آخرت میں. تو جار مجرور متعلق، پھر دنیا جار مجرور متعلق کس سے ہوگا؟ متعلق آپ کو پتا ہے فعل سے یا شبہ فعل سے ہوتا ہے. تو یہاں پہ فعل تو نہیں ہے نظر آ رہا، جار مجرور پھر دنیا. شبہ فعل کوئی ہے؟ بتائیے. کہاں ہے شبہ فعل؟ شبہ فعل کیا ہوتے ہیں؟ وہ سارے وزن آپ کو پتا ہے نا، تو بتائیں کون سا شبہ فعل ہے، کیا ہے؟ بتائیے 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 کیا ہے؟ وجیہن کیا ہے؟ اس کی ایکسپلینیشن دے نا. ہاں حال، حال شبہ فعل کو کہتے ہیں. حال تو پوزیشن ہے. آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ماشاءاللہ؟ شبہ فعل صفت کے صیغوں کو کہتے ہیں نا. تو یہ صفت کے صیغے میں سے کون سا ہے؟ وجیہن لکھا. جی بالکل، وجیہن فعیلن کے وزن کے اوپر صفت مشبہہ کا صیغہ کہہ سکتے ہیں. اور ابھی اس کے اوپر ہم جب تدبر کریں گے نا پھر ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا معنی ہے، اس سے کیا نکلتا ہے. لیکن یہ ہے صفت کا صیغہ نا، فعیلن کے وزن کے اوپر، فعیلن کے وزن کے اوپر. تو اس وجہ سے جار مجرور متعلق کریں گے نا. حال تو پوزیشن ہے. اب تو آپ ماشاءاللہ پرانے ہو گئے، پھٹے پرانے. ٹھیک ہے جی، مبالغے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور صفت مشبہ. تو اب تو کم از کم پوزیشنز کے ساتھ نہ جار مجرور کو متعلق کیا کریں. اصل اس کا جو ہے، کیونکہ جار مجرور اور ظرف کا تعلق فعل اور شبہ فعل سے ہوتا ہے. عام طور پہ یہی زیادہ ہوتا ہے، معنی فعل بھی ہوتا ہے لیکن یہ تو اب اسی سے متعلق بتایا کریں نا کہ کیا ہے. ٹھیک ہے، حال سے نہیں، حال تو پوزیشن ہے. پھر دنیا جار مجرور متعلق، واو الاخراتی کیا ہے؟ معطوف. وَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ ایک اور جار مجرور آ گیا. اب یہ کس سے متعلق ہے یہ بتا دیں. محذوف حال. اب جو محذوف حال ہے نا وہ آپ نے نکال کے پھر معنی سے بتانے ہوں گے بعد میں، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا کیا ہے نا. مقربین، سوری میں نے غلط پڑھ دیا. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور مقربین میں سے. تو جار مجرور متعلق یہ کس سے ہے؟ یہ بھی محذوف حال. کون سا محذوف حال؟ کس کا محذوف حال؟ عیسیٰ کا محذوف حال. ٹھیک ہے، عیسیٰ کی بات ہو رہی نا. اصل دیکھیں صفت جو ہوتی ہے، صفت تو صفت ہوتی ہے، لقب وغیرہ. نام تو عیسیٰ ہے نا ان کا بیسیکلی. تو چلیں ابھی ہم جب تدبر کریں گے بہت ساری چیزیں کھل کے اس میں پھر آئیں گی. رائٹ، چلیں جلدی سے اب سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. اس میں اپنے جو تدبر کے پوائنٹ ہے وہ بھی آپ ڈالیں گے، اور اس کے علاوہ مجھے سب سے پہلے تو اس میں پھر ساتھ ساتھ آپ نے بتانے ہیں کیا جو اس میں بلاغہ کے رول استعمال ہوئے، کیونکہ اس سے پھر گہرائی سے ہمیں معنی سمجھ آتا ہے. اگر ہم پہلے اس کا جو ٹاپک ہے سیاق و سباق اس کو ڈسکس کریں تھوڑا سا، کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ آل عمران کا جو مین ٹاپک کیا ہے، موضوع کیا ہے؟ نصارہ. نصارہ ہے نا مین ٹاپک. انہی کے بعد سورہ بقرہ میں یہود کا ذکر ہے سارا، اور اس میں نصارہ. اور پھر صرف نصارہ کا ذکر نہیں، نصارہ کے ایکچولی جو غلط عقائد ہیں، عقیدے ہیں، ان کے مختلف عقائد ہیں جو غلط، ان کے بارے میں ہے نا. اور ان غلط جو مختلف قسم کے عقیدے عقائد ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلط تصور ہے. یہیں سے شروع ہوتا ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غلط تصور. تو اس لیے اب اس آیت
جو ہے یہ والی آیت جو ہے اس میں اس غلط تصور اور ان کے جتنے بھی عقائد ہیں اس کا آغاز ہو رہا ہے. اب یہ اسی میں سارے نہیں ہوں گے، یہ آغاز ہے اس کا نا. یہاں سے اب وہ غلط عقائد کو کلیئر کرنے کے لیے مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ ایکسپلین کریں گے نا. تو اب ظاہر ہے اس سے پہلے جتنی آیات آئی ہیں نا، پیچھے بھی کافی کچھ گزر چکا ہے. اب یہ دیکھ لیں نا 45 نمبر آیا، تو اس کا مطلب ہے 44 نمبر آیا تک اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، مختلف طریقے سے تمہید باندھی. ہاں بالکل، تو تمہید باندھی ہے. اب یہ جو آپ نے کہا نا کہ ان کا جو عقیدہ کہ خود نہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے، اس کو پروف کیسے کیا، مطلب دلائل کیا دیے ہیں، وہ تو ہمیں تو معلوم ہے الحمدللہ، لیکن یہ کس طریقے سے انہوں نے ان کے لیے پروف کیا، تو وہ ہم نے دیکھنا ہے مختلف. لیکن جو اس سے پہلے سارا کچھ گزرا ہے یہ شروع سے ہی ہو سکتا تھا ان کے قائد، لیکن اس کی وہ ایک تمہید تھی. ڈائریکٹلی اگر ہو جاتا، آپ خود سوچے نا، میں یہی سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے خاندان کا جو سلسلہ نسب یعنی انبیاء کا شمار کروایا، خاص طور پہ اس سے ریلیٹڈ ان کی جو اصل حیثیت ہے نا اس کو پہلے واضح کیا، اور پھر اس کے بعد ان کی مدر کے حوالے سے حضرت مریم علیہ السلام کی مدر کی پیدائش کا پورا واقعہ مطلب اس کو بیان کیا گیا کہ ان کا آغاز کیا گیا. پھر اس کے بعد تاکہ مطلب پتہ چلے کہ حضرت مریم جو ہیں ان کا جو بیٹا پیدا تو ان کے اوپر حضرت عیسیٰ پر جو غیر معمولی قسم کی اللہ تعالیٰ نے کہنا چاہیے نا انعامات کیے یا نوازشیں کی، وہ کیوں کی، اس کے پیچھے ایک وجہ تھی حضرت مریم علیہ السلام. پھر خاص طور پہ ان کی والدہ، حضرت مریم سے پہلے تو ان کی والدہ کا ذکر تھا نا، ان کی کس طرح ڈیٹیل سے ان کی جو نیت، ان کا اخلاص، مطلب ایک پوری ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر کفالت کا، پھر حضرت زکریا علیہ السلام، ان بیچ میں الگ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام. اچھا اب اگر دیکھا جائے تو حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام الگ سے پیغمبر تھے، گو کہ تعلق تو تھا، لیکن ان کی ڈیٹیل بتانے کا کیا مقصد تھا؟ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے آنے کا مین کیا تھا مقصد؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ ہموار کرنا. ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ ان کی جو خصوصیات ہیں غیر معمولی ان کی بھی ولادت ہے، کیونکہ وہ ملتی جلتی ہے نا، ان کی بھی تفصیل یہاں پہ بیان کی گئی نا. تو ایک اللہ تعالیٰ نے نا باقاعدہ طور پہ اب اگر ترتیب جوڑے نا ڈاٹس، تو ایک وہ کیا کی ہے، بنیاد بنائی ہے، بنیاد فراہم کی ہے، اور پھر اس کے بعد اب ان کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اور حضرت مریم جو کہ پتہ ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی نبی تو نہیں تھی، حقیقت تو یہی ہے نا، لیکن پھر بھی دیکھیں یہ سیکنڈ ٹائم آیا نا ان کے لیے کہ اس قالت الملائکۃ یا مریم، پیچھے گزر چکا ہے، سیم ملائکہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو پکارا. ٹھیک ہے، تو اب یہ غیر معمولی سے طور پہ فرشتوں کی جانب سے ان کو پکارنا اور پھر بشارت دینا پہلے بھی گزر چکا ہے نا. جی بالکل. اور کیا کہا، اس قالت الملائکۃ یا مریم. اچھا جی، اب سب سے پہلے میرا آپ سے سوال ہے کہ یہاں پہ جب کہا ملائکہ نے مریم سے، پیچھے کی آیت کے ساتھ اگر اس کو ریلیٹ کریں، ربط کریں، 44 کے ساتھ میں بات کر رہی ہوں جس میں کس کو پکارا گیا، کس کی طرف بات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نا کہ آپ کی طرف وحی کی گئی اور ان کے متعلق بتایا گیا. ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ کیا التفات بنتا ہے کوئی؟ اچھا یاد رکھیں التفات جو ہے نا یہ صرف ضمائر کے اعتبار سے نہیں ہوتا، ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے بھی کبھی کبھی ہوتا ہے. یعنی جیسے رخ موڑ دینا، تو یہاں پہ کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ کیا ضمائر کے اعتبار سے تو ہوتا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن زمانے کے اعتبار سے بھی بات ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں نا یہاں پہ اگر آپ نوٹ کریں تو یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اب اگر آپ یہاں دیکھیں کہ یاد کرو جب، تو اب کس وقت کا یاد کرایا جا رہا ہے؟ ماضی بعید ہے نا، پہلے بالکل اس کے بارے میں، یعنی ماضی بعید کی بات ہو رہی. یہ ماضی بعید ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ قریب کی تو بات نہیں تھی نا، صدیوں کا فرق ہے بالکل.
تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ یہاں آپ سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کے بعد اور یہ اس جو ہے اس بات کی، اس جو ہے دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ اس زمانے میں نہیں ہے. پہلے مریم کی کفالت کی بات تھی، وہ خود بچی تھی. ناؤ شی از گرون اپ اینڈ اپ کمنگ مدر. بالکل. پھر ماضی بعید کی شخصیت. بالکل. تو اب یہاں پہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے دیکھیں نا تو یہ ہے نا، تو پھر یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی التفات ہے، لیکن ماضی کی طرف. اب ماضی کی بات یہ کس کے لیے ماضی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہو گئی بات فرشتوں نے کہا. یہ تو ہم پہلے بھی پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں یہ والی بات، تو اس لیے اس کو میں دوبارہ نہیں کروں گی. آگے پھر دوبارہ یا مریم، ندا، حرف ندا سے ان کو پکارا جا رہا ہے. یہاں کیا ہے یہ اسلوب؟ یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، لیکن پھر بھی میں آپ سے پوچھوں گی کہ یہ اس طرح ان کو آواز دے کے حرف ندا سے پکارنا، اس سے کیا بات نکلتی ہے بلاغہ کے اعتبار سے؟ ہاں شاباش. پہلے متکلم نحنو اور اب متکلم کا غائبی ذکر. شاباش، ویری گڈ. جی بتائیے. ادب اور ایکچولی وہی والی بات کہ ملائکہ کے ذریعے ملائکہ کا ذکر ہے. کیا سارے ملائکہ نے پکارا؟ اچھا پہلے اس کی بات کریں. رسپیکٹ، اس کے لیے عربی کے لفظ استعمال کریں. عربی کا لفظ رسپیکٹ کے لیے کیا آتا ہے؟ تعظیم. ٹھیک ہے، تعظیم. یہ بلاغہ کی ٹرم ہے نا، یہ تعظیم کے لیے. تو یہ ہمیشہ کوشش کیا کریں وہ لفظ استعمال. اچھا دوسرا میرا سوال ہے، میں نے اس لیے نہیں کیا کہ یہ ہم پہلے کر چکے ہیں. ملائکہ جمع ہے، یعنی اس کا مطلب زیادہ ملائکہ تھے، لیکن ساروں نے تو نہیں پکارا ہوگا نا، یا سب نے پکارا اکٹھا؟ نہیں، وہ ہمیں پتہ ہے کہ جبرائیل. اب اس کے بارے میں نا ڈیفرنٹ رائے دیتے ہیں، کیونکہ آگے دیکھیں نا، بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے. تو بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے نا. ٹھیک ہے، ذریعہ ظاہر ملائکہ ڈائریکٹلی نہیں آئی وہی، تو ملائکہ یعنی حضرت جبرائیل، اور وہی ہمیشہ وہی لے کے آیا. اسم جنس بالکل، جو ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں پہلے. شاباش. میں سارے سوال پوچھ لوں، پھر میں نے جو لکھے ہیں آپ کے نوٹس اس کے بلاغہ کے، پھر وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. اچھا جی آگے بتائیں مجھے اب. ان اللہ یبشر کی، یہ والا جو جملہ ہے اس کے اندر بلاغہ کا پہلا رول کیا ہے؟ اس میں کافی سارے رول ہیں، لیکن پہلا رول کیا ہے؟ نمبر 1، لفظوں کے اعتبار سے، مطلب جملے کے ہر لحاظ سے بلاغہ کا کیا رول ہے؟ یہاں پہ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ ماشاءاللہ سورہ ملک میں بھی آپ پڑھ ہی رہے ہیں نا، اس میں تو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے مختلف، تو یہاں بھی وہی چیزیں آ رہی ہیں. قرآن کا یہی خوبصورتی ہے، ایک جگہ پڑھی جائے تو اسے نا تصویر کشی، ہاں وہ بھی ہے. جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی بات کریں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبشر کی، انا کو نوٹ کریں نا، اس لحاظ سے بتائیں. تاکید. دیکھیں یہ تاکید جو ہے نا، یہ انا کا کیا حرف توکید ہم اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ بلاغہ کے انڈر آتا ہے یہ والا رول کہ انا کیوں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے نا، جہاں کہاں اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں انا، اس کی ہم پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل. کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ایمفیسس کے لیے. تو کیوں ایمفیسس آتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہوتی؟ کیوں ایمفیسس؟ سمپل بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ یبشر کی، اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے. انا کیوں آیا؟ اس میں دو ریزنز ہوتی. جی شاباش. طلبی انا اور یا پھر انکاری. رائٹ، طلب یا انکار. اب یہاں پہ یہ کس اس میں آئے گا؟ طلب یا انکار؟ یہاں تو بہت ہی پیورلی انکاری میں آئے گا کیٹیگری میں، کیونکہ یہ لوگ انکار کرتے ہیں نا. نصارہ کے لیے یہ آیات ہے،
تو ان کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ یقیناً یہی بات ہے، اور اصل بیسیکلی کیا ہے یہ کلمہ. ٹھیک ہے. کیا حضرت مریم کے لیے بھی کوئی انا کا ایفیکٹ ہوگا یہاں پہ؟ یہ میرے دماغ میں ابھی سوال آیا کہ حضرت اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ حضرت مریم کے لیے کس سینس میں ہوگا؟ ان کا بھی انکاری میں ہوگا یا طلب میں ہوگا؟ طلب کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ تردد یا کچھ اس طرح کی فیلنگ کے جیسے شبہ ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو. نہیں، امید نہیں آتی. یہ مطلب جیسے کوئی اگر کسی کو تردد ہو، شک شبہ ہو کسی کام میں، جی شک دور کرنے کے لیے. تو حضرت مریم کے لیے کیا انکاری، کیا وہ بھی انکاری تھی یا طلب کا معنی آئے گا تردد کا؟ جی طلبی میں آئے گا ان کے لیے، حضرت مریم کے لیے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو کام ہے، یہ جس طریقے سے ان کے بچے کے بارے میں، تو وہ ایک عورت کے لیے تو اٹ واز بگ ڈیل فار ہر. ایگزیکٹلی جیسے پیدائش کا طریقہ کار ہے، ابھی اس کے اوپر ہم بات کریں گے. تو ان کے لیے بھی استعمال اب دیکھیں نا، انا اگر دیکھا جائے تو اس کا کتنا ڈفرینٹ امپیکٹ ہے. یعنی جن کو سنایا جا رہا ہے، جن کو بتایا جا رہا ہے ان کے لیے، اور پھر جس کو کہا جا رہا ہے اس کے لیے الگ سے. شی از گوئنگ فار اے گریٹ ٹیسٹ. بالکل. تو اس لیے ان کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ ویسے تو دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی آزمائش، لیکن یہ خوشخبری کہہ کے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. نہیں تو یہاں پہ کس چیز کو پختہ کرنے کے لیے کہ آگے جو بات کہی جا رہی، اسپیشلی ان ارلی ینگ ایج. ایگزیکٹلی شی واز ناٹ اے میچور ٹین ایجر، ینگ تھی نا بالکل جب یہ ہوا تھا ان کے ساتھ. چلیں الحمدللہ. تو انا سے اب یہاں پہ بلاغہ کا جو رول ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا تاکید، توکید ہے یہاں پہ نا انا سے. یہ بلاغہ کا رول ہے، اور اس کے پیچھے جو دونوں قسم کی ہم نے ڈسکس کر لی. اوکے. اللہ خوشخبری دیتا ہے تمہیں. پھر دیکھیں خاص طور پہ آیا وہ خوشخبری نہیں، اللہ خوشخبری دیتا ہے. اچھا، سب سے پہلے خوشخبری یعنی خوشخبری دینا یعنی کسی کو کوئی بشارت دینا. خوشخبری سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کیسے مطلب اس کو لیں گے آپ؟ معنی کے اعتبار سے ساتھ ساتھ ہم اس کے تدبر بھی کر لیں نا. خوشخبری، اس سے کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ گڈ نیوز. جب گڈ نیوز ملتی ہے کسی کو، یہ لفظ استعمال کرنا، اس سے کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ یہاں پہ سمپل سمپل اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے نا کہ تمہیں ایک بیٹا دے رہے ہیں، ایک کلمہ دے رہے ہیں. خوشخبری کا لفظ استعمال کیا نا جی، بشر سے ہے نا، something good going to happen. ٹھیک ہے. اس سے کیا ایفیکٹ ہوتا ہے جب کسی کو پتہ چلے یہ بات کہ جو بات آگے ہونے جا رہی ہے وہ خوشخبری ہے، مستقبل میں کسی اچھی بات کا ہونے کا بتانا، ہیپینس ہو، دے کین ہیپی. یعنی اچھا چلیں حضرت مریم علیہ السلام کے لیے اگر ہم سوچیں کہ ان کے لیے یہ کیوں استعمال کیا کہ یہ خوشخبری ہے. ریلیکس، ماشاءاللہ، دل مطمئن، ویری گڈ. بیکم ایزی، ان کا سٹریس کم کرنے کے لیے. ویری گڈ، شاباش. سٹریس کم کرنے کے لیے ویری گڈ. آپ لوگ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یعنی بشارت ہے ہی ایسی چیز جس کو سن کے انسان خوش ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ ہاں، پھر یہاں پہ خاص طور پہ فرشتوں نے یہاں اللہ تعالیٰ کا نام آیا، جبکہ ڈائریکٹلی مخاطب تو فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام ہے، اے مریم. لیکن کس کی طرف؟ اللہ کی طرف نام لیا گیا مخاطب. ٹھیک ہے. یعنی یہ اتھینٹسٹی کا انا بھی استعمال ہو رہا ہے پھر اس کے لیے. اچھا جی، اب آ جائیں مین جو یہاں پہ کلمہ ہے، بی کلمات منہ، اپنی طرف سے کلمہ. ٹھیک، ایک کلمہ. اب بتائیں مجھے کلمہ جو ہے لفظ، اس کے اندر کیا سمجھ آتی ہے بلاغت کے اعتبار سے؟ ہاں، عظمت، بات کی عظمت. شی واز ٹینس ٹو سی سڈنلی اپیئرڈ ہیومن. اور ہاں جبرائیل علیہ السلام، بالکل ان کو دیکھ کے وہ گھبرا گئی. بالکل، وہ پہلے پتہ چل گیا تھا نا. اب مجھے بتائیں کلمہ،
اس سے کیا پہلے تو اس سے مراد کیا ہے یہ بتائیں، پھر اس کے بعد ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. کلمہ کن، ٹھیک ہے، کلمہ کن اللہ تعالیٰ. کلمہ کیا کلمہ کن صرف آپ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ کلمہ کن ہم؟ اور کوئی کلمہ کن نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام بھی. کلمہ کن سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو جاؤ تو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی بھی کام. تو کیا کلمہ کن صرف حضرت ہر امر؟ ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے. اچھا اب میرا دوسرا سوال ہے من ہو، اس میں من ہو یہ کیوں اضافہ ہے؟ خالی اتنا بھی ہو سکتا، بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی. من ہو جو آیا ہے اس سے کیا فرق آیا؟ یہ کیا ہے؟ من ہو اپنی طرف سے، اضافت کرے نا اپنی طرف، ہاں نسبت الہی، خاص اللہ کا کلام، بالکل. من، ہاں من کون سا ہے؟ ابتدائیہ ہے. اٹس آل فار اللہ ڈائریکٹلی، فرام اللہ تعالیٰ نسبت. اس سے کیا افیکٹ ہے کہ مطلب اس سے کیا چیز ظاہر ہو رہی ہے، مطلب اس سے ان کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ یعنی یہ کلمہ آنا، کیونکہ یہ غیر فطری طریقے سے تھا نا، مور سکون اور قربت، ٹھیک ہے. اور بھی کوئی پوائنٹ آئے؟ ٹینشن، ٹھیک ہے شاباش، ویری گڈ. اچھا اچھا میرا سوال ایک اور ہے، اٹ از ویری امپیکٹ فل، بالکل، کہ یہ کلمت نکرہ ہے، یہ بھی نوٹ کیجئے گا. یہ نکرہ کیوں ہے جبکہ وہ تو خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاص تھے نا، ایک وہ شخصیت. ال کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ؟ بالکلماتی، تعظیم کے لیے نکرہ. نکرہ کی بہت ساری ریزنز ہیں، وہ میں نے آپ کو سورہ ملک میں بھی کروائی ہوئی ہیں. وسعت، وسعت کس سینس میں؟ یعنی عموم کے لیے، وسعت کا مطلب عموم. مینی کلمات، ٹھیک ہے شاباش. آپ نے دو قسم کے جواب دیے ہیں، تعظیم بھی اور وہ بھی، ٹھیک ہے شاباش. بار بار پہلے لفظ جلالہ ایک ضمیر جو کہ پلٹ رہی ہے لفظ جلالہ کی تاکید میں اضافہ، ویری گڈ. یہ ہو کی ضمیر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ رہی ہے، ویری گڈ. اچھا ٹھیک ہے یہ بھی ہوگی بات. اچھا اب یہاں پہ کلمے کے لفظ خالی کے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، کوئی تفصیل نہیں ہے یہاں پہ، مطلب تو اس سے کیا بلاغہ کا قاعدہ نکلتا ہے؟ خالی ایک لفظ ہے، کلمے کی بشارت دیتا ہے، کوئی نام نہیں ہے. دیکھیں یہاں تک تو کوئی نام نہیں ہے نا، پھر بعد میں نام اور ساری چیز. جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہاں ایجاز مختصر. اب اس کے پیچھے کیا ہے؟ کلمے کے پیچھے کیا سٹوری ہے؟ پوری سٹوری کیا؟ تفصیل. ظاہر ہے نہ باپ نہیں ہے نا، تو وہ پورا جو تفصیل ہے وہ ساری ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے سمو دی، اور ساتھ پھر جار مجرور اور یہاں پہ متعلق. اچھا اب کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کلمتین کی نعت یہاں کیا نکل سکتی ہے؟ یہیں پہ ہم ڈسکس کر لیں، میں ساتھ ساتھ ہی آپ کا تدبر، ساتھ ساتھ بلاغہ کے پوائنٹ. من ہو جو ہم کہتے ہیں نا، من ہو جار مجرور متعلق حذف جو نعت ہے اس سے متعلق ہے، تو وہ کہاں ہے؟ جی کیا نکل سکتی ہے نعت معنی کے اعتبار سے؟ بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی اپنی طرف سے، ثابتن، ٹھیک ہے ثابتن، ثابتن ثابت کلمے کی. ان الفاظ سے ہٹ کے کچھ سوچیں. آپ یہ بھی سوچیں نا کہ کلمہ کیا ہے، اس کی طرف سے، یہ من ہو میں اس کی طرف سے کلمے نے کیا ہونا ہے؟ جو
مفسرین نے نکالا ہے وہ پھر میں بعد میں بتاؤں گی. تصدیقن ٹھیک ہے شاباش. حقن بالکل ٹھیک. آپ لوگ اپنے حساب سے جو سوچ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے. جاتی آئے گا. ویری گڈ ٹھیک ہے. کونن ویری گڈ ہاں ہونے والا ہے اس کی طرف سے. اچھا یہاں پہ جو مفسرین نے ورڈ نکالے نا ان میں سے ایک ہے صادراتن. صادر ہونے والا اس کی طرف سے. ایک یہ نکالا ہے کلمتن صادراتن منہو. ایک یہ لفظ نکالا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا نکالا ہے آتی یا تن. ابھی آیا تو نہیں نا آنے والا ہے. تو یہ بھی ایک ورڈ نکالا ہے انہوں نے. ایک اور بھی نکالا ہے مخلوقتن. کلمہ جو مخلوق ہے اس کی طرف سے یعنی بچہ ایک بچے کی نا. اب بس وہی ہے نا کہ صفہ جو ہوتی ہے وہ محذوف ہوتی ہے. اور یہ جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیورلی بلاغہ کا وہ بنتا ہے نا اس کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے نا یعنی زور دینے کے لیے نا. صفہ کو ضروری نہیں سمجھا جاتا وہ پھر غور و فکر پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. کلمے کی جو عظمت ہے یعنی براہ راست اس کو من ہو یعنی اللہ تعالیٰ سے کیا گیا نا. تو جو صفت ہے کہ کلمہ کیسا جو صادر ہونے والا ہے کلمہ جو آنے والا ہے کلمہ جو مخلوق ہے یعنی ایک بچہ ہے. اس طرح کر کے مختلف قسم کی وہ جو نکال. لیکن جو آپ لوگوں نے کہا ہونے والا یہ بھی ہو سکتا ہے. اور تصدیق کرنے والا نہیں تصدیق کرنے والا نہیں بنے گا ادھر. وہ تو مطلب اللہ کی طرف سے صادر ہونے والا کلمہ مجھے یہ سب سے زیادہ قریب تر لگا مانا. ٹھیک ہے چلیں اب یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں. دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.